अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें थी जी आज, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर आज जो हमारा टाइम पे एक व्लॉग आता है वो नहीं आ सका। तो बहरहाल वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ज़रा मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो आज की अहम खबरें हैं वो बड़ी दिलचस्प भी हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने एक दफ़ा फिर कराची का दौरा किया है। और इसकी वजह जो बताई गई वो यही थी कि उन्होंने जो कारकुन शहीद हो गया था उनकी रैली के दौरान उसके घर ताज़ियत के लिए जाना था। बहरहाल इस मौके पर सुहेल आफरीदी के ऊपर काफ़ी तनकीद भी शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा, ऐसा लगता है कि कपल को अब जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बड़ा वाज़े इशारा नज़र आ रहा है इस वक्त कोर्ट का। बताते हैं उनके केस की आपको कुछ पेशरफ्त भी। इसके अलावा जी इकरारुल हसन की पार्टी लॉन्च हो गई है, क्या उन्होंने इसका बताया है उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे एक अहम तैनाती का, तब्दीली का जो कि पेश आई है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से। सुहेल आफरीदी जो हैं बेसिकली एक कारकुन की ताज़ियत के लिए उनके अहल खाना के पास जाने के लिए कराची एक रोज़ा दौरे पर दोबारा पहुँचे और सोहराब गोठ में उन्होंने जाकर उनसे ताज़ियत भी की फैमिली से। उन्होंने इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक वर्जन दिया कि जो इमरान खान साहब का नज़रिया है और जो पार्टी का नज़रिया है वो बेसिकली आपको खैबर से कराची तक जोड़ता है। यही वजह है कि कराची में एक कारकुन शहीद होता है तो खैबर तक उसकी तकलीफ़ जो है वो महसूस होती है। और मैं इसी वजह से, अगरचे अभी वो 2 दिन कबल ही वापस गए हैं कराची से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसी वजह से ये सफ़र करके आया हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ थी कि ये कारकुन शहीद हुआ है तो इसके अहल खाना से ताज़ियत की जाए, ये ज़रूरी था। और उनके साथ इजहार यकजहती ज़रूरी था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इनके बच्चों की, इनकी अहलिया की जितनी भी कफ़ालत है और जो उनकी तालीम का ख़र्चा है वो तमाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की जो तंजीम है वो पूरी तरह से ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी। तो ये तो एक खैर बहुत अच्छा जेस्चर है। कोई भी पार्टी हो और उसका कारकुन जो है वो हमेशा उसका असासा हुआ करता है। और आजकल जिस तरह का एक माहौल है वैसे ही बाकी पार्टियों के कारकुन तो बड़े कम हो गए हैं, लेकिन पीटीआई जो कि एक मुसलसल एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, उसके कारकुन बड़ा कुछ सह भी रहे हैं। इसके बावजूद भी वो अपनी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काबिल कदर लोग होते हैं। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी जो हैं उनके घर गए, उनके लिए उन्होंने जो भी इंतज़ाम किया वो बहुत अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी रिवायत थी। आज भी अगरचे वो कोई बाकायदा कोई ज़ाहिर है जलसे की तरह तो नहीं जाना चाहते थे और ना ही वहाँ पे कोई पार्टी की तरफ से ऐसा रिसेप्शन का बंदोबस्त था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वहाँ पर पहुँचना, उनका आना वो तमाम एक जलसे की शक्ल ही इख्तियार कर गया। और वहाँ पर भी जैसे ही वो उस मोहल्ले में पहुँचे तो बहुत सारी तादाद में लोग जो थे वहाँ जमा हो गए उनकी गाड़ी के पास, और वही मनाजिर हमें देखने को मिले जो चंद रोज़ कबल हमने देखे थे। तो ये बात तो अपनी जगह अब एक मुसल्लम हकीकत है कि सुहेल आफरीदी एक अवामी सियासतदान हैं जो कि आपको एयरपोर्ट्स पर कमर्शियल फ़्लाइट्स में नज़र आते हैं और उसके साथ साथ आपको आम लोगों में गली मोहल्लों में जाते दिखाई देते हैं। अपने और लोगों के दरमियान वो कोई फासला नहीं रखना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ उन पर आज तनकीद भी काफ़ी हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि तीरा में एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है और उस ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत लोग जो थे उसका दर्द महसूस कर रहे थे, उन लोगों का दर्द महसूस कर रहे थे जिन्हें अपने घर बार छोड़कर डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर बहुत से लोग सुहेल आफरीदी को भी इसमें टैग कर रहे थे और कह रहे थे कि आप इतनी दूर एक कारकुन के पास तो ताज़ियत के लिए पहुँचे हैं, कारकुन के घर तो ताज़ियत के लिए गए हैं, लेकिन ये जो तीरा वैली है जो आपकी अपनी एक आबाई इलाका भी है, वहाँ पर जो लोग तकलीफ़ में हैं उनके सर पे आके किसने हाथ रखना है, उनकी दाद रसी किसने करनी है। तो आपको यहाँ पर अपने लोगों के दरमियान होना चाहिए था। मेरी वैसे इत्तलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी बहुत जल्द इस हवाले से कुछ इक़दामात करते आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये जो लोग तीरा में इस वक्त डिस्प्लेस हो रहे हैं और जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उनके साथ भी वो इजहार यकजहती करते हुए दिखाई देंगे जल्द ही आपको। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब रुपए की एक रकम जो है वो भी जारी की है ताकि इन लोगों की कुछ दाद रसी हो सके। सुहेल आफरीदी ने एक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा तफसीली ट्वीट भी किया है इस सारे ऑपरेशन से मुतालिक,
اور اپنے ٹویٹر ہینڈل پر انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہی ایک بند کمرے کا فیصلہ ہے جس کے خلاف میں مسلسل بات کر رہا ہوں، اور تیرا کا جو آپریشن ہے اس میں صوبائی حکومت کو بالکل قطعی طور پر اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اور نہ ان کے حوالے سے کوئی کانسنٹ اس کی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہاں پر بے گھر ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہاں پر لوگوں کو ہمارے خلاف کیا جائے۔ تو انہوں نے بڑی واضح پوزیشن اس پر لی کہ خاص طور پر ان کے علاقے میں یہ سب کیا جا رہا ہے تاکہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ متنفر ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک جو مقامی ان کے ایم پی تھے عبدالغنی، مشتاق عبدالغنی صاحب، جب وہ یہاں پر آئے، عبدالغنی آفریدی صاحب، تو وہاں پر کچھ شاید ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، تو اس سے متعلق بھی سہیل آفریدی نے لکھا کہ وہ بھی جان بوجھ کر انہوں نے جو عوامی نمائندہ ہے اس کی بے عزتی کروانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر آپریشن کا مقصد جو ہے وہ بار بار اس کی طرف اس طرح سے توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے اور ان کے نمائندوں کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر صرف یہی نہیں کہ انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، بلکہ جہاں پر ان لوگوں کی رجسٹریشن ہونی ہے اس سارے پروسیس کو بھی بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ نادرا کی رجسٹریشن ہے جو کہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، تو اس جگہ پر جو کام چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے وہ دنوں پر محیط کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ تنگ آئیں اور تنگ آ کر وہ عوامی نمائندوں کو برا بھلا کہیں، اور یہ جو ایک پورا سینٹیمنٹ ہے اس کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے۔ سہیل آفریدی صاحب نے پھر بھی کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور پوری طرح ان کا خیال رکھا جائے گا، اور پھر انہوں نے واضح طور پر اس آپریشن سے ایک فاصلہ اختیار کیا اور بار بار اس کو کہا کہ وہ اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ متنفر کریں، تو انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے پکچر بھی، جس میں جو ڈسپلیس ہونے والا شخص ہے اس نے عمران خان کی تصویر اٹھا رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ تو آج بھی وہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اب آپ لوگوں کو تنگ کر کے اگر ہمارے خلاف متنفر کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ بیانیے کا دور ہے نہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر موقف کیا ہے، بلکہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ جتنی بھی اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں، ان سب کو ہم نے جرگے میں بلایا اور ایک متفقہ موقف بھی آپ کے سامنے رکھا، لاہ عمل بھی دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ان چیزوں کو اگنور کیا اور وہاں پر آپریشن ہماری مخالفت کے باوجود بھی شروع کر دیا۔ تو یہ انہوں نے اپنا پورا ایک کیس جو ہے اس کو بلڈ اپ کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے کہ جی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے یہ آپریشن کروایا۔ تو بہرحال اب یہ ایک اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ پبلکلی کیا پوزیشن لے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اگر آپ واقعی ریسکیو نہیں کریں گے، لوگوں کو اگر وہاں پر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، تو بہرحال پھر اس کا ایک بیک لیش آئے گا۔ اور آج تو اپنی ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کو اس وقت یہ پرائیورٹی بنانی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو سب سے پہلے جا کر دیکھیں اور ان کو سنبھالیں۔ ان دنوں میں تو خاص طور پر اس چیز کی طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے۔ باقی جی یہ ایک جو اہم معاملہ ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، ان کے اوپر دونوں کے اوپر جو اس وقت ایک کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے اس میں بڑی ایک دم تیزی نظر آ رہی ہے، اور آج کی جو پیش رفت تھی اس کے مطابق بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک آدھ دن میں ہی اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ افضل مجوکا جو جج صاحب ہیں وہ بیسکلی ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور ایمان مزاری صاحبہ کی طبیعت ناساز تھی، وہ نہیں عدالت میں پیش ہو سکیں، تو انہیں حاضری سے استثناء نہیں دیا گیا اور ان کے شوہر کے جو وارنٹ تھے وہ جاری کر دیے گئے اور انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو حق جرح تھا وہ بھی ختم کر دیا آج جج صاحب نے، اور اب کل بتایا جا رہا ہے کہ جو ضابطے کی تھوڑی بہت کارروائی ہے وہ کر کے کبھی امکان ہے کہ انہیں کل ہی سزا سنا دی جائے یا شاید ایک آدھ دن میں انہیں سزا سنا دی جائے۔ لیکن بظاہر اس کیس میں سزا ایویڈنٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ کیس چلایا گیا اس میں شروع سے ہی یہ بات پتہ تھی کہ بظاہر ان دونوں میاں بیوی کو صرف اور صرف بولنے کی وجہ سے کہ یہ لوگ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور مختلف جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں اس کے اوپر جو پوزیشنز لیتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پنش کیا جا رہا ہے۔ تو ایک کمپلیٹ آپ کو اس کی ایک پکچر نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا باقاعدہ۔ بہرحال وکلا کی بڑی تعداد ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان تمام لوگوں کی جن کی آواز بنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کیس میں کب تک ان کو سزا سنائی جاتی ہے، لیکن یہ ہم سب کا میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پر سول سوسائٹی ہے اس کا بھی ایک امتحان ہے
کہ اگر ہم لوگ اسی طرح خاموش رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو بھی انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے 50 دن تقریباً ہو چکے ہیں سہراب برکت کو، جو ایک زبردست پڑھے لکھے نوجوان جرنلسٹ ہیں اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں محنت سے اپنا کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، لیکن ان کو بغیر کسی ایک سالڈ کیس کے بلا وجہ ایسے ہی بس جس طرح پنش کرنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس بات کو اب تقریباً 50 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک بھی ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو بیسکلی وکٹمائزیشن ہی کی ایک تصویر دکھائی دیتی ہیں کہ جو بھی اس دور میں جبر کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو اس ظلم پہ پردہ ڈالتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح نوازا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہمارے معاشرے کی اس وقت پکچر نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک جو جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ نوازے جاتے ہیں، جن لوگوں کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کی بھی ویسے لسٹ جو ہے وہ لمبی ہے۔ آج ویسے یہ ایک دلچسپ خبر آئی ہے کہ اڈیالہ کے جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انجم غفور، جن کے بارے میں بہت دفعہ علیمہ خان صاحبہ بات کر چکی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی جیل کے اندر بھی عمران خان صاحب کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان تک چیزوں کا نہ پہنچنا، دیر سے پہنچنا، مختلف معاملات کے اوپر بہت سختی کرنا، تو یہ اس میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ الزام لگاتی ہیں، اور آج اچانک سے یہ خبر آئی کہ ساجد بیگ صاحب کو اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ اب سبھی اس بات پہ بڑا حیران ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ایک ایسا جیل سپرنٹینڈنٹ جس کے اوپر بظاہر اس حکومت اور باقی جو اس نظام کے حصے دار لوگ ہیں ان کو بڑا اعتماد ہے، وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھئی ان کی مرضی کے عین مطابق جو ہے وہ شخص پرفارم کر رہا ہے، تو آخر کیا وجہ بنی کہ اچانک ہی اس شخص کی جگہ کسی دوسرے آفیسر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے بھی اپنے کچھ ذرائع جو ہیں وہ کافی کوشش کی چیک کروانے کی کہ اس کی اصل کہانی جو ہے سامنے آ سکے، لیکن ابھی تک کوئی کہانی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک میجر تبدیلی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس پہ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ کوئی امید ہوگی کہ جناب اب کوئی اچھا بندہ آ جائے گا جو کہ عمران خان صاحب کے لیے شاید کوئی بہتر کر دے معاملات کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں اس طرح کی تو کوئی کسی قسم کی امید رکھنا ہی ابس ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت بندہ آ گیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہتر بندہ آ گیا ہو، تو لہٰذا یہاں پر تو اس چیز کی تو مجھے کوئی امید دکھائی نہیں دیتی، لیکن بہرحال ایک تبدیلی یہ ہمیں نظر ضرور آ رہی ہے۔ آج کی ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کی وہ پارٹی جس کو وہ بہت دنوں سے ڈسکس کر رہے تھے مختلف ایونٹس پر، سوشل میڈیا پر، فائنلی آج اس کی لانچ کر دی گئی ہے، اور اقرار الحسن صاحب نے لاہور پریس کلب سے اس پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو میری پارٹی نہ کہا جائے کیونکہ میں اس میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں گا۔ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ بیسکلی عوام کی پارٹی ہے، عوام کے نوجوان جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کا نام بھی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان عوام راج تحریک رکھا ہے۔ ویسے عوام راج یا عوامی پارٹی ٹائپ جو ہوتی ہیں وہ کیچی لائنز تو ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اتنا لمبا نام رکھا ہے اقرار نے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا فلو میں آپ ایک نام رکھتے ہیں جو کہ بڑا زبان زد عام ہو جائے، تو نام ایسا ہونا چاہیے جو منہ پہ فوراً سے چڑھ جائے، نہ کہ اس کو بڑا سنبھال کے لینا پڑے کہ جی پاکستان عوام راج تحریک، تو اتنا لمبا نام اور اوپر سے وہ فوراً سے چڑھ بھی نہ رہا ہو منہ پہ، وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہنا۔ لیکن بہرحال اقرار صاحب نے پارٹی تو ہے اپنے یہ کہا ہے کہ عوام راج کی پارٹی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کا راج ہونا چاہیے، اور اس کا جو جھنڈا ہے انہوں نے وہ ریڈ کلر کا جھنڈا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، جس کے اندر یلو کلر کا ایک جو ہے وہ چاند ستارہ بھی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اقرار صاحب کے اس کے جو بیسکلی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ پاور میں آ سکیں، لیکن جو باقی اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے اوپر کوئی خاص اقرار صاحب نے آج کی تقریر میں بھی کوئی گفتگو زیادہ نہیں کی، اور بس جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جو موروثی سسٹم ہے، جو اس میں شخصیت کو اہمیت دینے کا سسٹم ہے، اس کے اوپر انہوں نے تنقید ضرور کی ہے، لیکن جو ملک کے اصل مسائل ہیں کہ آپ کسی بھی اچھے بندے کو لے آئیں یا کوئی عام لوگ بھی آ جائیں، بھائی اس کی چلے گی کیسے اس ملک میں؟ ایک عام بندہ تو اس ملک میں اپنا جائز کام کسی سرکاری دفتر سے نہیں کروا سکتا،
تو وہ اتنی طاقت کب اور کیسے حاصل کر پائے گا کہ جہاں پر وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے، پارٹی بنا سکے، پارٹی کا لیڈر بن سکے، لیڈر بن کے عوام کا لیڈر بن کے حکومت کر سکے. تو یہ جو آج کل کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے بڑی ڈفرینٹ سی بات لگتی ہے. لیکن بہرحال جی اقرار صاحب جو ہے وہ آ گئے ہیں فائنلی. مجھے ابھی تو کوئی، میں نے جیسے اس کے اوپر ایک تفصیلی تجزیہ آلریڈی دیا تھا، مجھے تو کوئی خاص ابھی بہت فیوچر نظر نہیں آتا. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی بہت اچھی پارٹی بھی ہو، ایون اس کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اسٹیبلش ہونے میں. اور یہ پارٹی جن حالات میں لانچ ہوئی ہے اس میں تو کافی زیادہ ہی مشکلات ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے اوپر اینٹی عمران کا بھی لیبل ہے. تو جو عمران والا یہ فیز ہے، کیونکہ یہ تو ہم ایک عہد عمران سے گزر رہے ہیں، تو اس میں اقرار صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی نئی ایسی پارٹی لے کے آنا جو آپ عمران خان کے بھی مخالف کھڑی کر رہے ہیں، وہ تھوڑی سی ذرا پذیرائی کم ہی حاصل کر پائے گی. اچھا جی آج ایک ویسے یہ بھی میں نے خبر دیکھی کہ مصدق ملک صاحب ایک جگہ پہ یہ ونڈر بوائے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ونڈر بوائے لگا رکھا ہے، آپ کو کوئی بھی کام جو ہے جو ہم ابھی تک نہیں ہو سکا آپ ہمیں بتائیں، ہم ہی کر دیتے ہیں. مجھے ان کی بات سن کے بڑی ہنسی آ رہی تھی. میں سوچ رہی تھی یہ تو ایک طرح کا وہ منت اللہ پروگرام ہی لگ رہا ہے کہ بھئی اتنی اچھے سے تو ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ونڈر بوائے کی تلاش کیوں ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے، ہم خود ہی آپ کی ہر طرح کی خدمت کر دیں گے. تو کچھ ایسی ہے مجھے جو ہے نا وہ بات لگ رہی تھی. اینی ویز جی آخر میں تھوڑی سی ایک پرسنل اناؤنسمنٹ سی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ ذرا آپ لوگ تھوڑا سا دعا شعا کر دیں اور ہمیں سپورٹ کر دیں. وہ اس لیے کہ جی لاہور پریس کلب کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ لاہور پریس کلب کے الیکشنز کے لیے میں نے بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں وائس پریزیڈنٹ کی جو سیٹ ہے اس کے لیے میں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے ہیں. اور پریس کلب کے الیکشنز میں حصہ لینے کا فیصلہ میں نے کیوں کیا، بہت سے لوگ جن کو اس بات کا فیصلے کا آئیڈیا تھا وہ سوال کر رہے تھے. تو بات بڑی سیدھی سی ہے. ہم لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آزادی اظہار رائے کی صورتحال، صحافیوں کی صورتحال، میڈیا جرنلزم جس طریقے سے بالکل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے بہت سے صحافی جو کہ باہر بیٹھ کر تنقید تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری تنظیمیں کچھ نہیں کرتی، ہمارے پریس کلب جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کا سٹیپ نہیں لیتے، تو وہاں پر ہمیں صرف تنقید نہیں کرنی، جہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں اپنی سی کوشش بھی کرنی چاہیے. میں بہت بڑے بڑے دعوے تو نہیں کر رہی کہ جناب میں اگر آ گئی تو میں نے یہ کر دینا وہ کر دینا ہے، لیکن کوشش ضرور ہوگی کہ اگر کسی جگہ پر ووٹوں سے میں منتخب ہو کر کوئی اپنا کسی طرح کا بھی ڈفرینس کریٹ کر سکوں صحافی برادری کے لیے، تو وہ ضرور کر سکوں، اور اس کی کوشش رہے گی. تو اس لیے یہ ایک نیا میدان ہے میرے لیے. میں نے اس سے پہلے کبھی پریس کلب کا الیکشن نہیں لڑا، اور نہ ہی مجھے اس پالیٹکس کا بہت زیادہ اندازہ ہے، لیکن اتر گئے ہیں میدان میں، تو انشاءاللہ اب اس میں کچھ نہ کچھ ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اپنی ویلیو جو ہے اس کو ویلیو ایڈیشن کر سکیں. تو آپ لوگوں کی نیک تمناؤں کی ضرورت رہے گی، اور تھوڑی سی مصروفیت بھی رہے گی اس سمت میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب کیمپین وغیرہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور 25 جنوری کو یہ الیکشن ہے، تو اس وجہ سے اب تھوڑا سا مصروفیت بھی رہے گی، لیکن کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بنا رہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.